अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज कुछ बात हो जाए पाकिस्तान के जो दो सरहदी सूबे हैं बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा और अफ़गानिस्तान के साथ हमारी बंद सरहदों का जो असर हुआ है मकामी रोज़गार पे, आम लोगों की ज़िंदगियों पे, जो लोग इन इलाक़ों में रहते हैं। अब पाकिस्तान की हुकूमत ने जब 11 अक्टूबर को अफ़गानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करने का फ़ैसला किया तो उस वक्त जवाज़ ये था कि दहशतगर्दी बहुत हो रही है अफ़गानिस्तान से, लिहाजा हम एक आखिरी हरबे के तौर पे सरहदें बंद कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद से हमने देखा है कि सिवाय 1-2 महीनों के उसके बाद मुसलसल दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा होता चला गया है। अभी ताज़ा तरीन ख़बरें यही हैं कि 30 जुलाई को उन 7 मज़दूरों की लाशें भी तुर्बत से बरामद हुईं जिन्हें 27 जुलाई को अगवा किया गया था। इसी तरह 29 जुलाई को हंगू में भी खैबर पख्तूनख्वा में एक बहुत कई घंटे पे मुहित पुलिस मुकाबला हुआ दहशतगर्दों के साथ और उसमें तकरीबन 1 दर्जन के करीब शहादतें हुई हैं पुलिस की और बड़ी ही एक तशवीशनाक सूरत हाल है। तो उसमें बुनियादी सवाल ये उठता है कि क्या वाकई महज दहशतगर्दी के वाक़यात को जवाज़ बना के अफ़गानिस्तान के साथ सरहद बंद करना दुरुस्त इक़दाम था और इससे दहशतगर्दी में कमी फिर क्यों नहीं हुई है। लेकिन इससे कते नज़र आज हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फ़ज़ल मुकीम ख़ान साहब से। ये डायरेक्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन्स डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी के। तो पहले तो इनको खुशामदीद कहते हैं और दूसरा उनके से ये बुनियादी सवाल है फ़ज़ल मुकीम साहब कि अब तक इन 11 अक्टूबर से लेकर अब तक जो सरहदें बंद रखी हैं हमने, नुकसान क्या हुआ है मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं फ़ज़ल मुकीम ख़ान खैबर पख्तूनख्वा इकनॉमिक जोन्स जितने भी हैं इनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हूँ। अभी हाल ही में मैं सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स का प्रेसिडेंट रिटायर हुआ। आप यकीन मानते जी, बॉर्डर की बंदिश उस टाइम भी बड़े अपने अरूज पर थी। आज भी सारे तिजारती जो लोग हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, ट्रेडर्स हैं और जो इनके साथ ट्रांसपोर्टर हैं, फिर इनके साथ जो रेस्टोरेंट और जितने लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, आप यकीन मान जाए कराची से लेकर खैबर तक आप और चमन के बॉर्डर तक तकरीबन 80-90 लाख लोग बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है। जब हर एक बॉर्डर पर कम से कम जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लाइसेंस याफ्ता कस्टम क्लियर एजेंट्स हैं, ये हज़ारों की तादाद पर हैं, ये भी सब बेरोज़गारी के दामन पे खड़े हैं। आया एक बात सोच का मकाम नहीं रखती कि आपका कारोबार नहीं होगा, आपका कारोबार नहीं चलेगा तो आपके घर का नान नफ़का कैसे चलेगा? मैं आपको कहता चलूँ, हमें जब तक किसी की आवाज़ आ रही थी, सुन रहे थे कि भाई मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़ा मुश्किल है, जब ख़ुद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन के बैठे बाखुदा एहसास हुआ कि उन लोगों को आफरीन है, उन लोगों को दोनों हाथ से सलाम है कि जिन्होंने पाकिस्तान में और फिर स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा जैसी इतनी दुश्वार जगह पर उन्होंने बैठकर मैन्युफैक्चरिंग की, हज़ारों लोगों को रोज़गार दिया और एक्सपोर्ट में पाकिस्तान का हाथ पकड़ा। लेकिन उन्हीं लोगों की आज चीखें निकल रही हैं। वो बार बार ये एक ही तकाज़ा करते हैं कि खुदारा अफ़गानिस्तान के साथ हम सिक्योरिटी पे किसी किस्म को कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे। हम सिक्योरिटी को नहीं मतलब कि उस पर नहीं बात करते, हम यही बात करते हैं कि सिक्योरिटी इज़ फर्स्ट। जब पाकिस्तान में अमन अमान रहेगा, पाकिस्तान में सिक्योरिटी रहेगा तो कारोबार फूलेगा। लेकिन अफ़गानिस्तान सिर्फ अफ़गानिस्तान नहीं है, आपने सेंट्रल एशिया के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। जो सेंट्रल एशिया को जो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही थी और वहाँ पे जो इम्पोर्टर बैठे हुए थे, जो पाकिस्तान से इम्पोर्ट कर रहे थे और पाकिस्तान से जितना माल उनके लिए एक्सपोर्ट हो रहा था, बाखुदा आज वो भी बेरोज़गारी के दामन पे खड़े हैं। वो लोग इस कदर परेशान हैं
کہ بھائی آیا ہم نے غلطی تو نہیں کرتی تھی کہ پاکستان کے مینوفیکچرر سے ہاتھ ملایا اور وہاں پہ ہم نے ان کے پروڈکٹ کو مارکیٹنگ کی اور آج ہمیں بندش کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو خدا را جتنے مینوفیکچررز ہیں، جتنے ایکسپورٹرز ہیں، جتنے ٹریڈرز ہیں جو بیچ میں مطلب کہ یہاں سے پاکستان کے ادر صوبوں سے مال اٹھاتے ہیں اور مطلب بارڈر کراس کروانے میں ایک ان کا کلیدی کردار ادا کر رہے تھے. ابھی جب میں آپ کے اس سیمینار میں انٹری کر رہا تھا تو مجھے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ اکرام صاحب ملے. تو میں نے اس کو کہا، انہوں نے کہا میں کہ جی ہم اس افغانستان میں، کہ بارہ بھائی خدا را بات کریں کہ افغانستان کے بارڈر کو کھولا جائے، کیوں کہ سینٹر ایشیا تک ہمارا جتنا ٹریڈ تھا، جتنا کاروبار تھا وہ سارا رک کے رہ گیا. اب تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ ہمیں جتنے امپلائیز ہیں ان کو جاب سے نکالنا پڑے گا، کیوں کہ اب ہمارے پاس پروڈکشن ہو چکی ہے، کنزمپشن نہیں ہو پا رہی. تو یہ صرف خیبر پختونخوا کے لوگوں کا ایک ہی کردار تھا. انہوں نے پورے پاکستان کا مال اپنے کندھے پہ اٹھایا اور ایکسپورٹ کر دیا یا ٹریڈنگ کر دی یا ایسے ہی مال جاتا رہا. لیکن جو اصل نقصان مینوفیکچر کو کرنا پڑ رہا ہے، اور پھر مینوفیکچرر میں سے خیبر پختونخوا کا مینوفیکچرر جس کا مال واپس کراچی تک نہیں جا سکتا، کیوں اس کو ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ڈبل پڑتی ہے، اس کو مال لا محلہ مہنگے داموں پر افغانستان اور سینٹرل ایشیا ہی تک کی اس کو رسائی چاہیے. لیکن میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ ہم پاکستان کی سیکیورٹی پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہ رہے. پاکستان کی سیکیورٹی فرسٹ ہے. پاکستان کی سیکیورٹی سیف رہے گی تو میرا کاروبار صحیح رہے گا، میں خود سیف رہوں گا، میرے بچے سیف رہیں گے. لیکن میرے بچے اور میرے گھر والے بھی نان نفقہ مانگتے ہیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا. جی میں اسی کانٹیکس میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ صرف اگر خیبر پختونخوا ہی کو دیکھ لیں تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کتنے لوگ براہ راست اور بالواسطہ متاثر ہوئے ہیں؟ پشاور سے طورخم، پشاور سے پھر غلام خان، یہ 3-4 جو بارڈر پوائنٹ سے جہاں سے سامان آ جا رہا تھا، اس سے وابستہ کتنے لوگ ہوں گے جو متاثر ہوئے ہیں؟ ان دا شیپ آف یہ ملینز لوگ ہیں، کئی لاکھ لوگ ہیں، جس میں سے میں نے تو آپ کو پہلے کہا کہ کراچی سے لے کر خیبر تک یہ تقریباً 80-90 لاکھ لوگ ہیں. تو اس میں سے کم 15-20 لاکھ لوگ اب جو ہو گئے، یا 25 لاکھ لوگ ہوں گے، جو 30 لاکھ لوگ ہوں گے جو پشاور سے لے کر طورخم، غلام خان، خرلاچی اور انگوراڈا تک کے منسلک ہوں گے. تو یہ کم از کم 25-30 لاکھ لوگ ہوں گے. تو جس کے ساتھ آپ فیملی حساب کر رہے ہیں تو یہ کروڑوں میں بات چلی جائے گی. یہ کہا جاتا ہے، ہم جب بات کرتے ہیں، آپ کو بھی یہ باتیں سننے کو ملی ہوں گی کہ آپ کا کاروبار جو معیشت ہے وہ ہمارے فوجیوں کی جان سے کیا زیادہ آپ کو عزیز ہے. آپ کو بھی یہ بات سننے کو ملی گی. اگر ہم اس دلیل کو مان لیں، بلا شبہ ہر فوجی کی، ہر پاکستانی کی جان سب کو بہت عزیز ہے، اس پہ سب کو اتنا ہی دکھ ہوتا ہے جتنے اپنے کسی عزیز کی جاں بحق ہونے کا. لیکن کیا اس طرح معیشت آگے بڑھ سکے گی؟ پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا کاروبار کو، صرف کاروبار نہیں ہے، صنعت ہے، اس سے وابستہ پھر عام لوگوں کا روزگار ہے، وہ بھی مکمل طور پہ بند کر دیا؟ دیکھیں جی، جو ہمارے بھائی ہیں، اگر فوج میں جو لوگ ہیں تو کوئی ہم سے باہر سے تو لوگ نہیں آئے ہوئے. وہ لا محلہ میرے ماما کا، چاچا کا لڑکا ہوگا، میرا رشتہ دار ہوگا، میرا دوست ہوگا، میرے علاقے کا ہوگا، میرے صوبے کا ہوگا، میرا پاکستانی بھائی ہوگا. ٹھیک ہے جی، ہم ان کی جانوں کا سودا کر کے اپنا نان نفقہ نہیں بڑھانا چاہتے. لیکن یہ بھی ایک بات قابل عمل ہے اور قابل سوچ ہے. آیا جہاں پہ جنگیں ہو رہی ہیں اس ٹائم پوری دنیا میں دیکھ لیں، ایران وار دیکھ لیں، امریکہ وار دیکھ لیں، کیا ادھر جنگیں ہو رہی ہیں تو کیا ادھر کاروبار رک گئے ہیں؟ کیا ادھر صنعتیں بند ہو گئی ہیں؟ کیا وہ ایکسپورٹ نہیں کر رہے؟ نہیں سر، ان کا ایکسپورٹ بھی رواں ہے، ان کا کاروبار بھی رواں دواں ہے. آپ دیکھ لیں ایران بھی کتنی زیادہ ہے، لیکن ان کا بندرباس کا جو ہے افغانستان اور سینٹرل ایشیا کے لیے بھرپور بندرباس کے اور ڈرائی پورٹ کو وہ استعمال کر رہے ہیں اور وہ پورٹ سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. نہ ایران نے پورٹ بند کیا کہ میرے ہاں وار ہے کوئی لوگ نہ آئیں. اور اسی طرح میرا خیال میں ہم اپنے جو بڑے ہیں، جن کے ہاتھ میں ڈیسیجن میکرز ہیں، تو ان سے ایک ہی
درخواست ہوگی کہ خدارہ پاکستان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، ٹھیک ہے جی ایک طرف تو شامتیں ہو رہی ہیں لیکن دوسری طرف جو دہشت گردی بڑھتی چلی جا رہی ہے، کیوں جو لوگوں کے پاس نان نفقہ نہیں ہوگا، جیب میں پیسے نہیں ہوگے، والدین بھی پیسے مانگتے ہیں، بہن بھائی بھی پیسے مانگتے ہیں، اور اپنی وائف اور بچے بھی پیسے مانگتے ہیں، تو پیسے کمانے کا سورس کہاں ہے؟ اس ٹائم تو دیکھ لیجیے پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے پورے پاکستان میں جو لوگ رائڈر کے ذریعے، موٹر سائیکل کے ذریعے یا رکشے کے ذریعے جو اپنا نان نفقہ کما رہے تھے، پیٹرول مہنگا ہونے کی وجہ سے وہ ان کا بھی، کیوں کہ لوگوں نے اپنی آمد و رفت کم کر دی، لہٰذا ان کا تو نان نفقہ ایسے ہی بند ہو گیا، بارڈر بند پڑا، وہ ویسے ہی کاروبار بند ہو گیا۔ تو میں ایک ہی درخواست کروں گا، بلکہ ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ خدارہ اپنی تمام پالیسیز کو نظر ثانی کی جائے، اور ہم کبھی بھی یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے بھائیوں کے خون کے سودے پہ ہمیں کاروبار ملے، نہیں، ہم یہی چاہیں گے کہ سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے، لا اینڈ آرڈر کو کنٹرول کرتے ہوئے، کیونکہ جب بے روزگاری بڑھی تو لا اینڈ آرڈر آٹومیٹکلی خراب ہوگا، جب روزگار بڑھے گا تو لا اینڈ آرڈر خود ہی سیٹ ہوتا چلا جائے گا۔ جی بہت بہت شکریہ، آپ نے فضل مقیم صاحب کی بات سنی، اور بلا شبہ جب کاروبار بند ہوتا ہے تو اس میں پھر آہستہ آہستہ لوگ موت مرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ لوگ جو بے روزگار ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ نہیں ہوتا اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے، تو ان کی اپیل یہی ہے کہ ہماری سیکیورٹی بالکل مقدم ہے، تمام پاکستانیوں کی، تمام فوجیوں کی، تمام پولیس اہلکاروں کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ان لاکھوں لوگوں کا بھی سوچنا ہے جو کہ پاکستان کی معیشت کا پہیہ چلانے میں بڑے سرگرم رہے ہیں، کلیدی کردار ادا کرتے ہیں، لیکن جن کے گھروں میں اس وقت چولہا جلنا بھی مشکل ہو گیا ہے، کیونکہ ان کے کاروبار بندھے ہوئے تھے، نہ صرف ٹرانزٹ ٹریڈ کے ساتھ بلکہ جو پاکستان افغانستان کا آپس میں کاروبار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے جو وسطی ایشیائی ممالک، خاص طور پہ تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان کو ہماری جو برآمدات تھیں وہ بھی براہ راست متاثر ہوئی ہیں، اور ان ملکوں کے ساتھ بھی جو ٹرانزٹ ٹریڈ تھا وہ بھی اس وقت رکا پڑا ہے۔ تو ایک ہمہ جہت قسم کا چیلنج ہے جو پاکستان کو جس کا سامنا ہے، اور اپیل فضل مقیم صاحب نے یہی کی ہے کہ اس پالیسی پہ نظر ثانی کی جائے ایسے انداز میں کہ ملک کے اندر سیکیورٹی بھی بہتر ہو اور اس کے ساتھ ساتھ کاروبار بھی کھلے، تاکہ لوگوں کے کاروبار، اپنی جو روزگار ہے وہ بحال ہو سکے۔ بہت بہت شکریہ۔